SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इमरान खान तनख्वाह क्यों हो गए और वो कौन सी गलतियाँ थीं जिनकी वजह से उनको आज ये दिन देखना पड़ा। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। कोई शख्स किसी शख्स के फ़ैसले या कोई शख्स कितना अक्लमंद है या कम अक्ल है, इसका अंदाज़ा उसके फ़ैसलों से नहीं होता बल्कि उसके फ़ैसलों के नताइज से होता है। इमरान खान के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि उस वाक़े का इस मामले से क्या लिंक बनता है। जंग-ए-अज़ीम दोयम आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि उसमें अमेरिका जो था वो उस जंग में शामिल ही नहीं था। जंग-ए-अज़ीम दोयम जो है वो हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने के हवाले से याद रखी जाती है और उसमें लाखों इंसानी जानों का नुकसान हुआ था। लेकिन जो मैं आज एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एटम बम मारने की नौबत क्यों पेश आई थी। अमेरिका उस जंग में बिल्कुल शामिल नहीं था, वो साइड पे था। उसने ऐलान कर दिया था कि उसका इस जंग से कोई तल्लुक़ नहीं, ना किसी मुल्क से कोई तल्लुक़ है, क्योंकि वो जो जंग-ए-अज़ीम अव्वल में वो देख चुका था तबाहियाँ या अपने मुल्क के जो उसके साथ बीती थी, तो लिहाजा वो इस जंग में किसी सूरत में शामिल नहीं होना चाहता था। और इस जंग में जापान, जर्मनी, लंदन, बरतानिया और दीगर ममालिक जो है वो शामिल थे और अमेरिका मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल था। मगर हुआ ये कि दिसंबर 1941 में अमेरिका का बहरी बेड़ा था, पर्ल हार्बर एक जगह थी वहाँ पे, जहाँ पर अमेरिकी जंगी जो बहरी जहाज़ वगैरह थे तो दीगर तैयारे वो मौजूद थे। तो जापान ने बग़ैर अमेरिकी किसी हमले के या बग़ैर अमेरिकी कोई, ना अमेरिका ने इश्ताल दिलाया उसको, ना कोई बात हुई, तो जापान ने दिसंबर 1941 में खामोशी से एक प्लान तैयार किया और जाकर अमेरिकी जो पर्ल हार्बर था वहाँ बमबारी कर दी। उसके नतीजे में सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी जो बहरी बेड़ा था उस पर जो तैयारे थे वो तबाह हो गए और उसकी वजह से अमेरिका को मजबूरन जंग में कूदना पड़ा और फिर अमेरिका ने जापान पर अटैक किया और जब ये जंग थोड़ी तवील हुई तो अमेरिका ने फिर एटम बम से हमला किया। तो ये वो रीज़न थी और उस एटम बम के बाद सुकून हुआ और उसके बाद जंग-ए-अज़ीम दोयम ख़त्म हुई थी और ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से अमेरिका को मैदान में आना पड़ा। इमरान खान साहब का जो मसला है, अब उस तरफ आते हैं। इमरान खान की जब गवर्नमेंट गई है तरीक़े अदम एतमाद की वजह से, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई गवर्नमेंट जो है वो कानूनी तरीके से या आइनी तरीके से गई हो। इससे पहले जितने भी वज़ीर-ए-आज़म थे उनको या तो आला अदलिया ने मनसब से हटाया या फिर वो आर्मी के टेक ओवर के नतीजे में मनसब से उनको हटाया गया था वज़ीर-ए-आज़म को। तो ये पहली बार था कि पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली आई थी, यानी वो वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुआ गया था लेकिन पार्लियामेंट मौजूद थी। तो इमरान खान बाहर आकर इन्होंने जो बयानिया बनाया, ये आवाम ऐसा बयानिया बनाने में काफ़ी ज़हीन है, ये एक्सपर्ट है जो आवाम को अट्रैक्ट करे। तो इनको पता था कि पाकिस्तानी आवाम जो है अमेरिका से नफरत करती है, तो इन्होंने एक वो खदशा लहराया और कहा जी कि ये अमेरिका जो है मुलव्वस है और उसने मेरी हुकूमत गिराई है। और आवाम जो थी वो जो फरमाते हैं, जो इनके वर्कर हैं, खैर से वो बग़ैर सोचे समझे उसी पे यकीन कर देते हैं और उन्होंने वहीं से एक नया नारा लगा दिया था, हम कोई ग़ुलाम है, और एक स्टिकर भी गाड़ी में लगाने शुरू कर दिए थे। बाद में खान साहब ने फरमाया कि जी नहीं, अमेरिका नहीं था, ये तो हमारे पाकिस्तान की आर्मी थी जिसने मुझे हटाया।
تو لوگ اسٹکر وہ اتارنا شروع کر دیا اور ادھر شروع ہو گئے. پھر انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں جی یہ نہیں تھے, یہ مجھے ہٹانے میں جو کردار تھا وہ الیکشن کمیشن کا تھا اور جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے ان کا تھا. سو ان کے موقف تبدیل ہوتے رہتے ہیں, وہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بڑا اچھا راستہ تھا کہ وہ اپوزیشن میں جاتے اور جا کر اپوزیشن لیڈر بنتے. 1.25 سال کی حکومت تھی صرف یہ, اس کے بعد الیکشن ہی ہونا تھا اکتوبر میں. تو وہ دبا کے تقریریں کرتے ان کے خلاف, ان کی خامیاں ریکارڈ پر لے کے آتے, جس طرح مہنگائی بڑھی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے, الیکشن لڑتے, جیت جاتے, پھر وزیر بن جاتے. لیکن انہوں نے اس راستے کو چننے کے بجائے ایک اور راستہ چنا احتجاج کا, دھاڑ مار کے. انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس حکومت کو نہیں چلنے دینا کسی بھی صورت میں, اور میں نے جناب احتجاج کرنا ہے. اور اسی کے نتیجے میں وہ انہوں نے یا تو پھر وہ یہ کرتے کہ انہی پر سارا اٹیک رکھتے, پی ڈی ایم پہ یا شہباز شریف وغیرہ پہ یا پیپل پارٹی پہ, لیکن وہ ان کا اٹیک دوسری طرف چلا گیا. اور وہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب تھے جنہوں نے ان کی حکومت لانے میں ان کی ہیلپ کی تھی اور حکومت کے دوران بھی ان کی ہیلپ کرتے رہے, وہ سیدھا اٹیک ان پر کرنا شروع کر دیا. وہی قمر جاوید باجوہ جب ان کی حکومت تھی تو یہ ان کی تعریفیں کرتے ہی تھکتے تھے اور یہ فرماتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں, اور یہ بھی کہ جناب سارے میرے جو ہے حکومت میرے کنٹرول میں ہے, سارے فیصلے میں کرتا ہوں. اس وقت ان کی یہ پوزیشن تھی. لیکن جیسے حکومت گئی انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ میں تو بے بس وزیر اعظم تھا, میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا, سارے فیصلے ادھر سے ہوتے تھے اور میری حکومت انہوں نے گرائی ہے. اچھا, اس کے بعد جو یہ بات میں بھی ان کے ساتھ ہوتا, میں بھی ان کو تسلیم کرتا کہ سچ فرما رہے ہیں. اگر ان کی حکومت میں اگر ان کی پاور نہیں تھی, اگر سارے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا فوراً استعفیٰ دے دیتے, میں خود ان کے ساتھ ہوتا. لیکن جب تک ان کی حکومت رہی ہے اس وقت تو یہ بڑے مزے سے رہے ہیں, اور جناب ان کی تعریفیں, پل باندھے جاتے تھے, ان کو تاریخ کا سب سے اچھا سپہ سالار قرار دیا جاتا تھا. تو جب حکومت گئی تبھی ان کو یاد آیا کہ ان کے کوئی اختیار نہیں تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو دوسرے جنرل تھے, جنرل عاصم منیر صاحب جنہوں نے آرمی چیف بننا تھا, ان سے ان کا اختلاف جو تھا وہ پہلے تو ان کو آنے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ نہ آئیں بطور آرمی چیف, اور اس کے لیے آپ ان کی ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر رہے تھے, دوسرا یہ ان کو ایکسٹینشن بھی دینے کو تیار تھے اسی وقت جب یہ حکومت سے باہر تھے کہ جی ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب کیوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں, اس کی کیا ریزن تھی وہ میں پھر کبھی ڈسکس کروں گا کہ اس کی کیا ریزن تھی. جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں, یہ جو ان کی ہسٹری میں نے دیکھی ہے, جو پڑھا ہے میں نے, یہ پیور سولجر ہیں, اور یہ اس بات کے قائل ہیں کہ فوج کو سیاسی کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو خود اپنے فیصلے کرنے چاہیے, اور یہ بالکل مکمل ایک نیوٹرل سٹائل میں چلنے والے آدمی ہیں اور پروفیشنل آدمی ہیں. لیکن عمران خان نے ایک نئی منطق شروع کر دی کہ جی یہ نیوٹرل نہیں فوج ہو سکتی, ان کو آنا چاہیے اور میری ہیلپ کرنی چاہیے, میں بڑا ایماندار آدمی ہوں اور میں بڑا ذہین ہوں, اور جناب میری ہیلپ کریں, اور نیوٹرل جو ہے جانور ہوتا ہے, اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولنے شروع کر دیے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ آئین میں فوج کا ایک کردار لکھا ہوا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, نہ صرف فوج کا بلکہ عدلیہ کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, کسی ادارے کا تعلق نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے, اپنا کام ہے جس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ کھلم کھلا آئین کے اگینسٹ ایک بات کر رہے تھے کہ جی نہیں جی نیوٹرل تو کوئی نہیں ہوتا, نیوٹرل تو جو ہے جانور ہوتا ہے, تو ان کو حمایت کرنی چاہیے میری, اور یہ چاہتے تھے کہ مجھے دوبارہ میری حمایت کریں, اور پہلے کی طرح جو 2018 میں ہوئی 2018 میں ہوئی تھی, دوبارہ مجھے حکومت میں لے کر آئیں. حالانکہ سیاسی وابستگی سب کی ہوتی ہے, چاہے وکیل ہوں چاہے فوج ہو, جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو سب فوجی حضرات ووٹ ڈالتے ہیں, وکلا ڈالتے ہیں, ججز ڈالتے ہیں, سب کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے. لیکن یہ وابستگی ووٹ ڈالنے کی حد تک ہونی چاہیے, ووٹ ڈالنے کی حد تک ہم نیوٹرل نہیں ہوتے, ہم نے ظاہر ہے کسی نہ کسی کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری پسندیدہ جماعت جو ہے اس کو ووٹ ڈالیں اور وہ حکومت میں آئے, تو یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے. لیکن فوج بطور ادارہ ایک نیوٹرل اس کا رول ہے اور وہی رہنا چاہیے, اور یہ کھلے عام اس رول کی مخالفت کر رہے تھے اور عجیب بات کر رہے تھے کہ جی یہ آئین سے ہٹ کر آئیں اور میری ہیلپ کریں. لیکن اس کے باوجود جنرل کا جو عاصم منیر صاحب تھے, انہوں نے جو تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ جمہوریت کی جو پسند ہے اور ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا, لہذا وہ اپنے کام پر ہی توجہ دیے ہوئے تھے. ایون کہ عمران خان نے کئی بار ان سے ملاقات کی بھی کوشش کی کہ میٹنگ ہو جائے, لیکن وہ ملاقات پہ بھی نہیں راضی ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ میں کس حیثیت سے ملاقات کروں گا, کیونکہ ان کا ایک رول ہے, اور وہ ملاقات جو کسی سے بھی جو ان کی ہوتی ہے اس کا ایک
کوئی ریزن ہونی چاہیے حکومتی سطح پہ. ایون کہ صدر صاحب جو تھے جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ملاقات کروانے کی, لیکن وہ ملاقات انہوں نے نہیں کی ان سے اسی وجہ سے. اب عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ فوج نیوٹرل فوج سائڈ پہ کسی معاملے میں نہیں آ رہی تھی, انہوں نے خود جا کر اٹیک کر دیا ان کے اوپر. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے امریکہ والے معاملے کی مثال کیوں دی تھی, اور ان پر خود جا کے پورے پاکستان میں پلاننگ کے تحت جو ہے ان کے جو ورکر تھے ان کو پیغام پہنچایا گیا, ان کو برگلایا گیا, اور پورے پاکستان میں لاہور میں, اسلام آباد, ملتان, پشاور, جتنے بھی آرمی کے جو تنصیبات تھیں ان پر اٹیک کیا گیا. اس میں کور کمانڈر ہاؤس تھا, جناح ہاؤس, اور جو ریڈیو پاکستان پشاور تھا, اور اس کے علاوہ جی ایچ کیو, مختلف جگہوں پہ حملے کیے گئے. اور یہ اتفاقیہ نہیں ہوا, کیونکہ جہاں سے یہ لوگ نکلے ہیں یہ سیدھے انہی بلڈنگ سے پہنچے ہیں. راستے میں کئی بلڈنگز آتی تھیں اور سیاسی بلڈنگز بھی موجود تھیں, لیکن انہوں نے اٹیک اسپیشل وہاں جا کر کیا, اور جس کے نتیجے میں وہ جو فوج بالکل سائڈ پہ تھی ان کو میدان میں آنا پڑا. اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے. عمران صاحب تنہا بیٹھے ہیں زمان پارک میں, اور آج جو ان کے باہر ایک جمگٹا ہوتا تھا لوگوں کا, آج وہاں بھی سکون ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے. اور یہ وہی کام انہوں نے کیا جس کی میں نے مثال آپ کو پہلے دے چکا ہوں. اب میں آتا ہوں کہ یہ کیا کیوں گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جو سری لنکا میں ایک واقعات کچھ ہوئے تھے کہ لوگوں نے جناب جو مہنگائی سے تنگ آ کر حملہ کر دیا تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کر دیا تھا, صدر صاحب وہاں سے بھاگ گئے تھے, نکل گئے تھے, اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی دنیا میں. تو اس سے بڑے متاثر نظر آ رہے تھے. ہر تقریر میں کہتے تھے کہ سری لنکا پاکستان بن جائے گا اگر مجھے نہ بنایا گیا, الیکشن نہ کروایا گیا, یہ وہ اس طرح کر کے. اچھا, ایک تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی میری عوام اتنی ہے کہ یہ اٹیک کریں گے اور جناب سب بھاگ جائیں گے جو بھی ہوں گے, اور میں سری لنکا بن جائے گا اور قبضہ ہو جائے گا. تو یہ ان کی سوچ بڑی غلط تھی. انہوں نے اندازہ غلط لگایا پاک آرمی کے بارے میں. دوسرا یہ تھا کہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر 2014 میں جب ان کے لوگوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اس وقت ان کے خلاف کارروائی کی ہوتی تو آج وہ لوگ یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے. اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی گئی. انہوں نے کہا یہ تو کام بڑا آسان ہے, جو مرضی اٹیک کرو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج وہ پھر یہ نہ فوجی عدالتیں ان کو بھگتنا پڑتی. اگر اس وقت تھوڑا بھی کارروائی کی ہوتی, کوئی سال 2 سال ہی وہ گزارے تھے جیلوں میں, تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نہ یہ وہ فوجی عدالتیں فیس کرتے, نہ وہ دہشت گردی کی عدالتیں فیس کرتے جس طریقے سے اب اٹیک کیا گیا ہے. سو وہ جو شروع میں جو ان کو رعایت دی گئی اس کا نتیجہ ہم نے آج بھگتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہم نے آج جو چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ جو عمران خان اس حالت میں کیوں پہنچے ہیں, اس سوالوں کے مختلف جواب ہیں. سب سے پہلا تو ان کا غیر جمہوری رویہ ہے. یہ خود کو سیاستدان کہتے ہیں لیکن رویہ ان کا غیر جمہوری اس لحاظ سے ہے. آپ 2014 سے شروع کر لیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ظاہر ہے ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی, نہ ہی ان کی کوئی عوام میں پذیرائی تھی. 2014 سے جو دھرنے وغیرہ شروع ہوئے, آپ وہاں سے لے کر اب تک دیکھ لیں, یہ پارلیمنٹ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے تو پارلیمنٹ ہے, تو حکومت ہے, ادروائز اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تب سے اب تک دیکھ لیں, جب یہ وزیر اعظم تھے جو پارلیمنٹ میں جاتے تھے, جب وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے بجائے پارلیمنٹ میں جانے کے, اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنے کے, انہوں نے دھرنے دیے, تقریریں کرنا, مخالفین کو کسی کو جانور قرار دینا, کسی کو میر جعفر میر صادق قرار دینا, اٹیک کرنا, لوگوں کو اکسانا. تو یہ اس قسم کے جو کرتے رہے سلسلے شروع سے, اور یقیناً اس سب کا نقصان جو ہے پاکستان کو ہے, کسی جماعت وغیرہ کو نہیں ہے. تو ایک تو ان کی بنیادی غلطی کے غیر جمہوری رویہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو حالانکہ جمہوری ملکوں میں پارلیمنٹ ہی آپ کی طاقت ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہی جو ہے نا آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کرتی ہے. اور اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دی. اب یہ 2 اسمبلیاں انہوں نے کیوں توڑیں؟ اب اگلا سوال یہ آ گیا. یہ بھی ایک کہ ان کا جو رویہ ہے وہ جمہوریت پسند نہیں ہے, اس لیے قومی اسمبلی کے استعفے دیے گئے کہ جب ان کی حکومت نہیں رہی تو انہوں نے کہا یہ MNA بھی میرے جائیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح جو تھا جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی جو توڑی گئی, اس میں 2 بنیادی جو ہے وجوہات تھیں. ایک تو وجہ یہ تھی
کہ یہ چاہتے، ان کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ جی اگر اسمبلی توڑ دی تو 90 دن میں لازمی الیکشن ہوں گے، ہر صورت میں کرانے پڑیں گے حکومت کو، کچھ بھی ہو جائے تو اس لیے اسمبلی توڑ دیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 90 دن میں دوبارہ الیکشن کرانے پڑیں گے، ووٹنگ سے ہماری جو ہے ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے، ہم دوبارہ ہماری حکومت آ جائے گی پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اور نئی حکومت بن جائے گی ہماری، اور اس طرح وہ حکومت 5 سال کے لیے ہوگی۔ تو اس کے چند ماہ کے بعد جو قومی اسمبلی کا جب الیکشن ہوگا تو ہماری پنجاب خیبر پختونخوا میں حکومت ہماری ہوگی، لہٰذا اس وقت ہم اچھی جیتنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی۔ ایک تو ان کی ذہن میں یہ ریزن تھی، دوسری ریزن ان کے ذہن میں یہ تھی کہ اگر ہم توڑ دیتے ہیں اسمبلیاں، 90 دن میں الیکشن کرانے پڑتے ہیں بھی ہیں، تو حکومت کو چونکہ اربوں روپے کا خرچہ کرنا پڑے گا تو وہ یہ مناسب سمجھیں گے کہ جی قومی اسمبلی کا الیکشن بھی پہلے کرا دیا جائے، چند ماہ پہلے ان کے ساتھ کرا دیا جائے، تو لہٰذا جو نا الیکشن اکٹھے کرانے کے چکر میں وہ الیکشن بھی پہلے ہو جائیں گے اور یہ جو ان کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ الیکشن اور ان کی حکومت آئے، اور اس طرح انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ پرانے سیاستدان ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں تو چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، ان کو بھی رستے سارے پتہ ہیں کہ اس چیز کو کیسے ٹالنا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا ان کے اس غلط غیر روایتی یا غیر جمہوری فیصلوں کا کہ آج اکتوبر میں الیکشن بھی ڈاؤٹ میں دکھائی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں ہمیشہ سے تضاد رہا ہے۔ اپنے دور حکومت میں یہ فرماتے تھے کہ جی قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، امیر غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے، طاقتور کمزور کے لیے ایک ہونا چاہیے، برطانیہ کی مثالیں دیتے تھے، اور انہوں نے اپنے سارے مخالفین کو جیلوں میں پہنچایا، وہ چاہے نون لیگ کے لیڈر تھے جتنے بھی تھے یا پیپل پارٹی کے لیڈر تھے، اس وقت 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا، انہوں نے وہ بھگتا، اور اس کے بعد کئی سال جو لوگ جیلوں میں رہے، اور بعد میں انہوں نے کیا فرمایا کہ جی وہ کیسز میں نے نہیں کروائے تھے، وہ مجھے کہیں سے ڈائریکشن آتی تھی یا تب کیسز ہوئے تھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی سوچ کا۔ لیکن جب ان کے خلاف مقدمات بنے، اس میں جو بلین ٹری والا مقدمہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو میٹرو پشاور ہے اس پہ مقدمہ ہے، اس کے علاوہ جو گھڑیاں تھیں اس کا جو ایک کیس توشہ خانہ کیس وہ ہے، القادر جو ٹرسٹ کا کیس ہے، تو یہ سارے کیس وہ ہیں جو کرپشن کیسز ہیں۔ اس میں فرق ہوگی، یہ خاتون اس کا کردار ہے، اس کے خلاف ثبوت موجود ہے۔ اس میں ان کی وائف کے نام القادر ٹرسٹ کی جو پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی اور فرق ہوگی کے نام ہوئی، وہ اس کے ثبوت موجود ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مقدمات سے انہوں نے عوام کو ڈھال بنایا، خواتین بچوں کو ڈھال بنایا۔ اپنے جو یہ کرواتے تھے، جو زمان پارک کے بعد جو پروگرام ہوتے تھے ان میں خواتین کا جو رقص بھی ہوتا تھا اور شور ہلا گلا سب کچھ، لیکن اپنی وائف کو یہ 7 پردوں میں لے کر عدالت میں جب جانا پڑا تو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لوگوں کو پولیس کے سامنے لے آتے تھے، اور کئی بار جو ہوئے اٹیک ہوئے اس میں زخمی ہوئے لوگ ان کے، اور لیکن ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہاں سے بھی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان بچوں عورتوں کو ڈھال بنایا، اور پہلے بھی پولیس نے جب وہ وارنٹ کی تعمیل کرانے گئی تو یہ اس میں رکاوٹ بنے۔ جب یہ اسلام آباد کورٹ میں گئے تو تب لوگوں کو کال دے دی کہ آؤ میرے ساتھ، حالانکہ یہ جتنے لوگ ان کے لیے نکلے ہیں اتنے ہی لوگ نون لیگ کے پاس ہی موجود ہیں، اس سے زیادہ پیپل پارٹی کے پاس ہی موجود ہوں گے، لیکن انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا، انہوں نے ایسے عوام کو کال نہیں دی کہ آ کے حملے کریں۔ پھر نئی ایک مثال دیکھیں کہ وہ جب گرفتار ہو گئے تھے تو اس کے بعد فرض جرم لگی، اس میں توشہ خانہ میں جج صاحب فرض جرم لگانا چاہیے ان پہ، تو ان نے اپنے وکلا کے کہنے پر وہ فرض جرم پھر سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلی مثال ہے، مطلب یہ کہ مثالیں کیا دیتے تھے برطانیہ کی، امیر غریب کی، طاقتور غریب کی، کمزور کی، اور خود جب یہ مقدمات آئے تو یہ فرماتے ہیں کہ جی میں بے قصور ہوں، میرے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں، اس لیے نہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے نہ میرے خلاف کیس چل سکتا ہے۔ تو بھائی یہی موقف جو تھا ان کا بھی تھا جب ان کے خلاف کیسز بنے، جو یہ مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا، بلکہ ہر ملزم پاکستان میں یہی سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر اٹیک کرے یا وہ مقدمات کا سامنا کرنے سے اوائڈ کرے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی خواہش ہے کہ جی میں بے گناہ ہوں تو میرے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا، ہر ملزم یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح مقدمہ نہیں چلتا، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ کوئی بے گناہ ہے یا نہیں ہے۔ باقی رہ گئے یہ لوگ، ان کے وہ تو ان کی سادگی ہے، وہ پنجابی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کہتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں کہ باندھے دی ہر شے باندھی، کہ جو شخص اچھا لگتا ہے اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ تو ان کی سادگی تو یہ تھی کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، تو میں صرف ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، تو یہ جب گئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے، پہلے تو جان ہی رہے تھے، آگ رات تک بیٹھے رہے، پھر وہ
प्रिजनर वैन आ गई, कोर्ट्स खुल गई कुछ, तब ये इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले। तो मैंने अगले दिन पोस्टें देखी लोगों की कि जी हाँ, कितने शरीफ नेक वज़ीर-ए-आज़म थे कि जनाब कोई करप्शन का दाग नहीं है, कि जब वो निकले हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तो उनके हाथ में एक डायरी थी। तो बंदा पूछे कि जब कोई भी ऑफिसर रिटायर हो या अपने उसका जॉब ख़त्म होती है, वो निकलता है अपने ऑफिस से, तो क्या वो कुर्सियाँ, मेज़, टेबल या सारे जो फाइलें अपने साथ ले जाता है? वो खाली हाथ ही जाएगा ना? या अगर उसने कोई करप्शन की होगी तो वो पैसे जेब में डाल के जाएगा? तो मतलब सादगी देखें कि जी सिर्फ डायरी उनके हाथ में थी। आप ये इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इन्हीं गलत फैसलों के बिना पर आज इमरान खान ये दिन देख रहे हैं कि जब तक इनका जमहूरी रवैया नहीं होता, ये जो है पाकिस्तान में इनकी जगह तब तक नहीं बन सकती। अब आज इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ है, रोज़ाना इनके लोग इनको छोड़ कर जा रहे हैं। आज ये गिरफ़्तार होते हैं तो कोई एहतजाज करने वाला भी नहीं होगा। यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, और जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 0333618101 पर जाकर फ्री मशवरा कर सकते हैं। शुक्रिया।